अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की। ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या है, ट्रेडिशनल रोबोट्स में और इंसानी नुमा शक्ल के रोबोट्स में क्या फ़र्क है। ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में हम किन कंपनीज़ में, किन सेक्टर्स में इनकी एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, किस तरह से ये ह्यूमंस की हेल्प करेंगे। और सवाल ये भी आता है कि क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं अदनान आबिद। अदनान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you for having me here. You're welcome. Adnan is an entrepreneur and he's an AI researcher. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक देखिए वीडियो पैकेज। दुनिया एक नए तकनीकी दौर में दाखिल हो गई है, जहां मस्नूई ज़हानत सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में रोबोट्स की सूरत में सामने आ रही है। बड़े आलमी इदारे और टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैयार कर रही हैं जो फैक्ट्रियों, वेयर हाउसेज और मुख्तलिफ सनती शोबों में इंसानी काम अंजाम देंगे। ये रोबोट्स अशिया उठाने, तरतीब देने, पैकेजिंग की रिपीटेटिव कामों में मदद फराहम करेंगे और एआई की मदद से ये खुद सीखने, समझने और फैसले करने के काबिल होंगे। ये जदीद टेक्नोलॉजी महज ऑटोमेशन नहीं बल्कि काम करने के अंदाज में इनकलाब ला रही है। मुस्तकबिल में ये सिर्फ सोचने वाली मस्नूई ज़हानत नहीं होगी बल्कि अमल करने वाली भी साबित होगी और यूं न सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि सनतों के तरीक़ेकार भी यकसर तब्दील हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कि मशीन्स और रोबोट्स में क्या फ़र्क है। जी, ये बड़ा बुनियादी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट लिया। देखिए, मशीन, रोबोट और ह्यूमनॉइड रोबोट ये एवोल्यूशन है। राइट। तो एक आम मशीन, फॉर एग्जांपल कैमरा है, ये एक आम मशीन है। गाड़ी एक आम मशीन है। एक ड्रोन एक आम मशीन है। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे हम और ये ऑपरेट करें ह्यूमंस, बिल्कुल। लेकिन अगर ये मशीन खुद से ऑपरेट होना शुरू हो जाए, फॉर इंस्टेंस हम ऐसा करें कि ये एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करे, राइट, और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे डिसीजंस लेने शुरू कर दे। कैमरा अपनी पोजीशन चेंज करे ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन व्हाट इट इज सीइंग। बिल्कुल। एग्जैक्टली इसी तरह गाड़ी अपनी लेन चेंज करे, स्पीड चेंज करे बेस्ड ऑन व्हाट इट इज सीइंग। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये अब रोबोट के फेज में एंट्री ले रही है। आपका मतलब है कि रोबोट्स में सेंसर्स लगे होते हैं। जी, एग्जैक्टली। और अगर हम सिंपल मशीन की बात करें तो वो सिंपली जिस तरह हमने उसको प्रोग्राम किया होता है वो उसके उस तरह से चल रही होती है। जी, एक मशीन को हम प्रोग्राम जब कर देंगे और उसको ऑटोनोमिसिटी दे देंगे कि वो खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर दे, तो ये रोबोटिक्स की तरफ उसका पहला कदम हो जाता है। ओके। और फिर इसी तरह ह्यूमनॉइड रोबोट, जो आपने तीसरी चीज़ पूछी, जो आज के दौर की एक हकीकत बन चुकी है, आज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसे। जी बिल्कुल। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं उसमें क्या हो जाएगा कि ह्यूमन की शेप के जी सेल्फ डिसीजन मेकिंग करते हुए रोबोट्स। ओके। और ये आम हमारी जिस तरह की जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं उन्हीं में हमारी ह्यूमन लाइक सेटिंग्स में ये वॉक अराउंड भी करेंगे, भागें दौड़ेंगे भी, और हमारे मुख्तलिफ तरह के काम करेंगे। तो वो जो ऑटोनोमस होना है वो तो एनीवे रोबोट्स के लिए है ही है, लेकिन जब वो ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स करेंगे जो कि रिलेटिवली चैलेंजिंग है। बिल्कुल। आपने इंडस्ट्री आर्म्स देखे होंगे जो कि सादे काम कर लेते हैं, हाँ रेपिटेटिव टास्क कर लेते हैं। ड्रोन को भी अगर आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एक अलग फिनोमेना है, और वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है, तो वो रोबोटिक्स में जाएगा। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर एक बिल्कुल कैरेक्टर होते थे, आज की हकीकत बहुत ही बनते हैं। फेमस मूवीज़ में आई होप के लोगों ने देखी होंगी। साइंस फिक्शन जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने रोबोट्स देखे होंगे, और वो उनके असिस्टेंट्स थे, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ह्यूमन लाइक जॉब्स वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट अब हम लोग रियलिटी में भी वो देख सकते हैं। सो अदनान, हमने बॉक्स शेप देखी, आपने आर्म्स का भी जिक्र किया। जितना काम है उसी के अकॉर्डिंगली रोबोट को डिज़ाइन किया गया, और रोबोट्स हमारे इर्द गिर्द बहुत अरसे से हैं। हमने फैक्ट्रीज़ में देखे, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं उसके हवाले से, लेकिन आज के दौर में ह्यूमन लाइक रोबोट्स ही क्यों? हमने उसे पूरा ह्यूमन की तरह क्यों डिज़ाइन किया? देखिए, ह्यूमंस ने ही इस जो वर्ल्ड है इसको गवर्न ह्यूमंस ही कर रहे हैं, और बहुत सारी जो हमारी सेटलमेंट्स हैं वो हमने अपने मुताबिक बना रखी हैं। तो इसी तरह एक रोबोट को सीमलेस तरीके से हमारे काम जो हम कर रहे हैं उसको सौंपने के लिए हमें ये चाहिए कि हम
روبوٹ کو بھی انسان سے جتنا ملتا جلتا بنا لیں گے تو بہت زیادہ سیملیس طریقے سے وہ ہمارے کام ہم سے لے کے خود کرنا شروع کر دے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو بہت خطرناک ہیں, جن میں سیفٹی بڑی کرٹیکل ہے. بالکل. جیسا کہ فار انسٹنس کسی جگہ آگ لگ گئی ہے تو اس جگہ پہ ایک ہیومن کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے, تو وہاں پہ اگر ہم روبوٹکس کے تھرو اس چیز کو آپریٹ کر کے اور ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ روبوٹ خود سے ڈیسیجن بھی کرتا ہے, تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی اپلیکیشن ہے. تو ہیومن سیٹنگس کے اندر اسٹیئرس پہ موو کرنا, واک ویز میں چلنا, بھاگنا, دوڑنا, بالکل. ہمارا تقریباً سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہیومنس کے لیے ہی ڈیزائن ہوا ہے, تو اس کے لیے کنوینئنٹ اینڈ سیم لیس اس سے کام لینے کے لیے دس از ویری انٹیگرل کہ ان کو ہیومن لائک ہی ہونا چاہیے. اینڈ ایز یو مینشنڈ کہ وہ والے کام جو ہیومنس تو کرتے ہیں لیکن مور ایفیشینٹلی بغیر کسی خطرے سے ہم مشینس کو ان کاموں کے لیے سونپ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اور کیا ورلڈ وائڈ اپلیکیشنز ہیں اور کیا ہو سکتی ہیں ان فیوچر جو ہم ہیومنائڈ روبوٹس کو دینے والے ہیں؟ جی, ہیومنائڈ روبوٹس جو ہیں ان کو ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم سیملیسلی انہیں دینا شروع کریں گے سلولی اور گریجولی, اور ان میں ریپیٹیٹیو ٹاسکس ہیں. رائٹ. فار انسٹنس ایک انڈسٹری ہے جو کہ جس میں آپ شفٹس میں لوگوں کو کام دیتے ہیں اور وہ ایک لیبوریس کام ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو بھی روبوٹس اس طرح کے بنا رہے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں اور اس پہ پائلٹنگ ہو بھی رہی ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹیشنس جو ہیں لیبس میں, کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں, وہ کیے بھی جا رہے ہیں. فار انسٹنس کٹ لگانا, اگر ایک سرجری کرنی ہے اس میں پریسیجن کے ساتھ, اسٹچنگ کرنا, تو اس طرح کے جو سوفسٹیکیشن جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کے ایکٹیویٹیز, ان میں اگر روبوٹ کو وہ پریسیجن ملتی ہے تو وہ ایک ہیومن سے ڈیفینیٹلی بہتر کام کر سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس لیول تک کی پریسیجن تک پہنچنا اور اسے ریلیٹیولی جنرلائز کرنا, یہ ایکولی امپورٹنٹ اور ڈیفیکلٹ چیلنج بھی ہے. تو یہ وی کی ناٹ رول اٹ آؤٹ پر سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کافی چیلنجنگ اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ یہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی آنے والے دنوں میں. سو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آج کل کے جو روبوٹس ہیں, ہیومنوائڈ روبوٹس, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً وہی سب کام کر سکتے ہیں جو ہیومنس کر سکتے ہیں. اب بات رہی کہ کیا وہ ہیومنس کی طرح سوچ سکتے ہیں, ان کی طرح اینالائز کر سکتے ہیں سچویشنس کو, لرن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اے آئی کی بات آتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب اوور آل جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں, جتنے سیکٹرز ہیں, ان کو انفلوئنس کر رہی ہے. روبوٹس کا اور اے آئی کا جو فیوژن ہے وہ کتنا میجیکل ہو سکتا ہے اور کتنے آؤٹ آف اسٹیٹ آف دی آرٹ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے, جب سے چیٹ جی پی ٹی ہم نے استعمال کرنا شروع کیا, یا اس طرح کے اس کو ان جنرل فارم لارج لینگویج ماڈلس کہا جاتا ہے, تو لارج لینگویج ماڈلس کے آنے سے اور چیٹ جی پی ٹی کے کامن ہونے سے, اور اس کے بہت سارے اور کمپنیز نے بھی مختلف ویریئنٹس مختلف ناموں سے انٹروڈیوس کرائے, اے آئی ہماری روزمرہ زندگی کا بہت بڑا حصہ بن گئی ہے. ہم باٹ سے بات کرتے ہیں, اور اس کو بھی آپ نوشن آف باٹ آپ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں, ہم اسے چیٹ باٹ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں. تو چیٹ باٹ سے بات کرنے سے وہ ہمارے ہیومنس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے بہت بہتر طریقے سے. اس کے پروز اور کونس ہمیں دونوں طرح سے سامنے آ رہے ہیں, لیکن یہ جو لیول آف انٹیلیجنس ہے جو کہ لارج لینگویج ماڈلس کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہے, اس سے بہت آسانی ہو گئی ہے پرسیپشن کو اور زیادہ ریفائن کرنے میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پرسنلائز سیٹنگ میں, ایک اسپیشلائز سیٹنگز کے اندر ریئل ورلڈ کو اچھے طریقے سے ان لارج لینگویج ماڈلس پر سے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کی مدد سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, سینٹیمنٹس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہیومن کی جو کیپیبلٹی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی, تو روبوٹس کے اندر اس طرح کے جو ہیومنائڈ روبوٹس ہیں ان کے اندر آج کے دور میں کچھ نئی چیزیں بھی ٹیکنالوجیکلی آ رہی ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے ہی کورسپونڈنگ انویڈیا جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس نے کہ ہارڈ ویئر بھی پروڈیوس کیا ہوا ہے, سیمی کنڈکٹرز پروڈیوس کرتی ہیں. ایگزیکٹلی ہارڈ ویئر جو سارا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو, وہ انویڈیا پروڈیوس کر رہی ہے. تو اسی میں ایک ایسے 3 انہوں نے ڈفرینٹ کمپوننٹس دیے ہیں جن میں روبوٹ آپریٹنگ سسٹم بھی ہے اور سیمولیٹر بھی ہے. ایکسپونینشیل نیچر کے جو ہیومن پرابلمز ہیں جو کہ ابھی تک انسالوڈ مانے جاتے ہیں, بالکل ان پرابلمس کو وہ جو ہم انسالوڈ انہیں کیوں مانتے ہیں, کیونکہ عام جو ابھی ہمارے کمپیوٹرز ہیں وہ شاید لاکھوں سال لے لیں
ایک بڑے پرابلم سائز کو سالو کرنے میں. ایگزیکٹلی. لیکن جب کوانٹم کمپیوٹنگ کی وہ جو کوانٹم چپس ہیں وہ ان پلیس ہو جائیں گی تو وہ ایسی کیپیبلٹی لے آئیں گی کہ ایسے پرابلمس منٹوں میں اور شاید دنوں میں سالو ہونے شروع ہو جائیں جو کہ کئی ہزار سالوں تک بھی ہمارا آج کا کمپیوٹر نہیں کر سکتا. آئی گیس دا موسٹ انیشیل ایگزامپل اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک کنٹری لیٹ سپوز یا ایک ریجن کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈگ ان کرنا اور اس میں سے جو ہم پرومپٹ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں لینا. لیکن انیشیل ایگزامپل کوانٹم چپس کے حوالے سے یہ ہم لے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایریا کا ڈیٹا ہمیں بہت جلدی مل سکتا ہے. لے مین وائس میں آپ اس طرح سے اسے پٹ کر سکتے ہیں لیکن سائنٹیفک اس کی جو نوشن ہے وہ تھوڑی سی اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. بالکل کمپلیکس ان دا سینس کہ وہ تو بالکل ایسے کام ہو سکتے ہیں نا کہ جو ہم نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیے, وہ پرابلمس ہی ہمیں نہیں آئی جن کے ہم سولوشنز مجھے لگتا ہے فائنڈ آؤٹ کر سکیں. نہیں, ویسے وہ پرابلمس آ گئی ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. رائٹ. اور ان پرابلمس کو ایز سچ ہمارے جو ابھی اور ان کے سولوشنز ہیں تھیوریٹیکلی ان کے سولوشنز ہیں. جس طرح آپ نے ابھی اے آئی کی بات کی تو اے آئی بھی 60s میں اٹ واز دیئر, رائٹ, 70s میں بھی تھی, لیکن ہارڈ ویئر کی سپورٹ ہی نہیں تھی کہ وہ اس اے آئی کے جو تھیوریٹیکل ماڈلز ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کر کے ہمیں ریزلٹس دکھا سکے. رائٹ. کرتے کرتے ہم جو ابھی تک کا کنونشنل ٹپیکل ہمارا سیمی کنڈکٹر ہے اس تک پہنچے اور آج کے سلیکون کمپیوٹر تک ہم پہنچ گئے. رائٹ. اس کمپیوٹر نے وہ انیبلمنٹ دکھائی کہ وہ پرابلمس جو کہ ہم تھیوریٹیکلی تو سالو کر چکے تھے لیکن کمپیوٹر کی ایبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سالو نہیں کر پائے تھے. رائٹ. تو ابھی بھی کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو کہ ہم تھیوریٹیکلی سالو کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی کمپیوٹر کی ڈیٹا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پرابلم سائز اور اس کا سولوشن کی کمپلیکسٹی یعنی کہ جس طرح سے اس ڈیٹا نے پروسیس ہونا ہے وہ اتنی زیادہ کمپلیکس ہے کہ آج کا کمپیوٹر بھی بہت زیادہ سال لے لے گا اس ڈیٹا کو سالو کرنے میں. تو وہ کام کوانٹم کمپیوٹنگ کے آنے سے بڑی تیزی سے ہو جائیں گے اور یہ انٹیلیجنس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑی ویلیو ایڈ کرے گا. جی عدنان, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں ہیومنوائڈ روبوٹس کے بارے میں کہ کیسے یہ گیم چینجر کے طور پہ ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں. عدنان ہمارے ساتھ ہیں. عدنان, پاکستان میں ہیومنوائڈ روبوٹس مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو اینٹیسپیٹ, لیکن ہمارے جو ڈائنامکس ہیں ہم لوگ سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کمپیوٹر کے حوالے سے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں سروسز. تو ہمارے پاکستانی ڈائنامکس میں کس طرح سے یہ ایک مددگار ثابت ہو سکتی ہے چیز, یہ انوینشن؟ دیکھیے, ہر چیز کی ایک نوسنس ویلیو ہے. جی. تو روبوٹکس کی فیلڈ جو ہے ایک فیوچرسٹک فیلڈ ہے اور پاکستان ایک دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. ہاں جی. تو ہمیں اس کے لیے اپنی تیاری رکھنی ہے اور اس دور میں خود کو بھی شامل کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سحر کہ ہم اس دور میں کسی حد تک شامل ہیں آلریڈی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. رائٹ. تو ہمارے پاس آلریڈی نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس سینٹر کے اندر اٹس اے کنسورشیم بیس سینٹر جس میں کہ 11 یونیورسٹیاں اور 13 لیبس آلریڈی کام کر رہی ہیں. ابھی اس وقت ہم ہیومنوائڈ روبوٹ پہ کام نہیں کر رہے. رائٹ. اس وقت ہم جو بیسک روبوٹس ہیں اور انڈسٹری گریڈ روبوٹس ہیں ان کے کسی حد تک ان تک ہم کام کر رہے ہیں اور یہ لیبس جو ہیں وہ کسی حد تک جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ کلیبریٹ کر کے چیزوں کو چلا رہی ہیں. پھر کئی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے انسینٹیوائز قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یس. اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا روبوٹکس ان جنرل جو ہے, ہاں جی, انکلوڈنگ ہیومنوائڈ روبوٹس, 50 بلین اس کا مارکیٹ سائز ہے, which is expected to grow to more than 110 billion right by 2030. تو 5 سال میں یہ اس گروتھ تک جا رہا ہے اور 2030 اور 2035 کے اراؤنڈ گولڈمین ساکس یہ کہتا ہے کہ جو ہیومنائڈ روبوٹس ہیں ان کی جو بزنس ویلیو ہے وہ 30 بلین سے زیادہ ہو جائے گی. رائٹ. اور کچھ زیادہ جو آپٹیمسٹک اشاریے ہیں وہ 60 بلین بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے جو کہ ایمرج کر رہی ہے. اس کو ہمیں ہیومن کیپٹل کے اینڈ سے بھی, ایجوکیشن کے اینڈ سے بھی اور انڈسٹریل کلیبوریشن کے اینڈ سے بھی
ایڈریس کرنا ہے Yes. اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں ریجنل کولیبریشنز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. رائٹ. ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ جب ہم مائکرو لیول پہ چیزوں کو بدلنا شروع کریں تو وہ میکرو ریزلٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اسی کے مطابق. سو روبوٹکس اور آٹومیشن اور اس کے علاوہ ہیومنوائڈ روبوٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پیپل آر انٹرسٹڈ ان لرننگ واٹ از روبوٹکس. انیشیل لیول پہ, انیشیل ایئرس پہ اسٹیم ایجوکیشن آج کل بہت عام ہو گئی ہے اور اس کے اندر ایکسکلوزیولی روبوٹکس جو ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ بچوں کے لیے. کیا سوچتے ہیں کہ جو آج کی جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں اسکول لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ, از اٹ ریلیونٹ؟ کیا یہ واقعی میں وہ میکرو چینج پروڈیوس کرنے والی ہے؟ دو اپروچز ہوتی ہیں اس طرح کے چیزوں کو سیٹل کرنے کی. ون از باٹم اپ اینڈ دا ادر ون از ٹاپ ڈاؤن. رائٹ. تو میرے خیال میں یہ سجیسٹ کروں گا اور پروپوز کروں گا کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ٹاپ ڈاؤن پہ انیشیٹوز آنے چاہیے. ہاں جی. کیونکہ انڈیویجول ایفرٹس کبھی بھی اس طرح سے اسکیل نہیں کر سکتی. رائٹ. تو گورنمنٹ ٹاپ ڈاؤن لیول پہ اپنے پالیسیز, جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے مینشن بھی کر رہے تھے کہ کچھ پالیسیز آلریڈی ان پلیس ہیں, جی. تو ان پالیسیز کو لے کے آئیں. اور اسی طرح جو ہمارے ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, ان میں اسٹیم ایجوکیشن میں روبوٹس کا آنا, ہاں جی, جو کہ آ چکے ہیں بالکل انٹرسٹنگلی. جی. تو ایک بچے کو اس طرح کی اورینٹیشن دینا اور انٹرسٹ پیدا کرنا اور اس سے پھر آگے لے کے چلنا ساری چیزوں کو, وہ ڈیفینیٹلی مینی فولڈس پروڈکٹیوٹی بھی دیتا ہے, کلیئرٹی بھی دیتا ہے, کلیئرٹی آف چوائس. آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے بچے انفارچونیٹلی چوائسیز کی کمی کا شکار ہیں. ہاں جی. تو جب آپ اس طرح کے ایکسپوجرز بچوں کو دیتے ہیں جی. تو اس سے وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس کی چیز میں آتے ہیں اور پھر دے ایکسیل. جب آپ اپنی چوائس اور اپنے انٹیوشن اور اپنے اسٹرینتھس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ اس فیلڈ میں اور زیادہ آگے بھی جانے کی پوزیشن میں آتے ہیں. تو جب ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور اس طرح کے ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز آنے کے بعد جو چینجز آتی ہیں وہ بڑی اسٹرانگلی انفلوئنس کرتی ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آج کل وہ میمز اور اس طرح کی چیزیں کافی عام ہو گئی ہیں. بالکل. تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وائی فائی بند کر دیا تاکہ سارے لوگ موبائل ایک سائڈ پہ رکھیں اور آ کے بیٹھیں اور کھانا کھائیں, تاکہ سب لوگ آپس میں بات بھی کر سکیں. اسی طرح کے اور جوکس بھی ہیں کہ میں نے آج وائی فائی نہیں چل رہا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اچھے لوگ ہیں سارے. دس از اے اسمارٹ پلیٹ فارم. اور آپ بالکل میمز کی بات کریں, میمز از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف پاسنگ آن انفارمیشن. ہمیں لگتا ہے کہ دس از جسٹ اے فن مٹیریل, بٹ میمز کی طرف سے ہمیں وہ والا نالج ملتا ہے ریلیٹڈ ٹو نیو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سرچ ڈاؤن نہیں کر پاتے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میمز جس طرح یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں, ہاں جی, لیکن ایک ٹیکنالوجیکل انٹرونشن آئی اور اس انٹرونشن کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ اس فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں جی. اب 6 بندے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ ٹیکنالوجی کا یہ انفلوئنس آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ایز آف ناؤ, ایز وی اسپیک. رائٹ. تو جب روبوٹس آ جائیں گے اور کموڈیٹائز ہو جائیں گے روبوٹس اس طرح کے, آپ کو میں ایک نمبر بھی دیتا جاؤں, 1.2 ملین روبوٹس جو ہیں وہ 2035 تک ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ لانچ کر دیے جائیں گے. ہیومنائڈ روبوٹس کی بات کر رہا ہوں. جی. تو جب اس طرح کے 10 لاکھ روبوٹس عام ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہماری جو ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کی, پیٹرنس ہیں, آپس کی کمیونیکیشن ہے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز کے اوپر بھی انوائٹ کرتی ہیں ہمیں, سوشل ایشوز کے اوپر بھی انوائٹ کرتے ہیں. تو سوشیولوجسٹ, سائیکولوجسٹ اور اسی طرح اکانومسٹ, ان ساروں کے پرسپیکٹیو سے ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت آ جاتی ہے کہ اس چیز کو سوشلی ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو ٹیکنالوجی کی جہاں پہ بڑی پازیٹیو سائڈز ہیں وہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے والے لوگ ان چیزوں سے بیونڈ ہو کے لگے رہتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے. بالکل. لیکن سوسائٹی کو چلانے والے لوگوں کو ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ایفرٹ بھی پٹ ان کرنی ہے تاکہ جو ایک بیلنس ہے جو وہ اسٹرائک کریں اس میں آ کے اور اس بیلنس کو اچیو کرنے میں مدد دیں ہمیں. یو آر رائٹ.
جیسے ڈائنامکس بدلتے ہیں نیو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور پھر ان کے لیے نیو سولوشنس کی ضرورت ہوتی ہے. ناٹ جسٹ دا سائنٹسٹ یا ایسے لوگ جو کریٹ کرتے ہیں ایسی ٹیکنالوجی کو, بلکہ سوسائٹی کے دوسرے لوگ جو اکانومسٹس ہیں, سوشیولوجسٹس ہیں, سائیکالوجسٹس ہیں, ان کو بیٹھ کر ان کے ساتھ سیملیسلی آگے بڑھنا پڑتا ہے. سو ٹیکنالوجی کو انکلوزیو بنانے کے لیے, انکلوزیوٹی انشور کرنے کے لیے ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں, کیا وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم لوگ صرف جو پریولیج کلاس ہیں اس سے ہٹ کے تمام لوگوں تک پہنچا سکیں؟ یہ بھی ہر ٹیکنالوجی کا ایک نیچرل فنومینا ہے. اس کی جو آؤٹ ریچ ہے اور اس کی جو کموڈیٹائزیشن ہے اور اس کی پرٹیکولرلی پبلک تک جو آؤٹ ریچ ہے جو کہ نارمل پبلک ہے, وہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ فنومینا رہا ہے. رائٹ. اور یہی فنومینا اس طرح کے روبوٹس کے ساتھ بھی رہے گی. تو وہی بات جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیگر فیکٹرز کے حوالے سے کہہ رہے تھے, تو یہ اکنامیکل فیکٹر جو ہے یہ اس کے اندر سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے. اس کی انکلوسیوٹی پرسپیکٹو میں اس کو انکلوسیو بنانا شاید اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں. ہاں جی. کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ہیومنائڈ روبوٹ ہونا کوئی خاص ضرورت ہے نہیں اس کی. لیکن ہمارے جو ٹاسکس ہیں ان ٹاسکس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. بٹ وی ہیو این ایگزامپل, جیسے چیٹ جی پی ٹی جب آئی تھی تو پیپل ور یوزنگ اٹ واز فری آف کاسٹ. اگین ان کی اپنی جو پرابلمس تھی انہوں نے اس کے اوپر کچھ کاسٹ وغیرہ لگا دی, لیکن ابھی بھی ان کے جو پریمیم فیچرز ہیں وہ کچھ ہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی ناؤ ایوری ون از ایلیجیبل ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی اینڈ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے بز ورڈ. اینڈ آئی تھنک دس از این انٹیگرل ایگزامپل کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو وقت لگتا ہے ڈیموکریٹائز ہونے میں. So thank you so much Adnan for being here and sharing your insights about this futuristic technology اور کس طرح سے ہم لوگ بہت ہی میجیکل ایکسپیرینس کرنے والے ہیں چینج آپ اپنی ارد گرد. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہم نے دیکھا کہ جو ہیومنوائڈ روبوٹس ہیں وہ ہمارے جو ہیومن لائف کے ڈائنامکس بھی بدلنے والے ہیں, اور فیوچر میں جب ہم اس کی میس پروڈکشن دیکھیں گے, ہم مختلف انڈسٹریز میں ان کو کام کرتا ہوا دیکھیں گے, دین ویل ہیو نیو پرابلمس اور اس کے ہم سولوشنس فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کیا یہ روبوٹس زیادہ ایفیشینٹ ہیں یا ہیومن انٹیلیجنس ابھی بھی اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے. سو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.